नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा फ़ाद और आप देख रहे हैं राजा RDK न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग मंजूर कादिर एडवोकेट साहब, उनके साथ राजा मुमताज़ खान साहब, सरदार मोहम्मद हयात खान साहब और ज़फ़र साहब। सबसे पहले मैं इन मेहमानान ग्रामी का गाजी और शहदा की सरज़मीन रंगला अहमद पे खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं इनसे 2-3 सवाल पूछूंगा इनकी इस तहरीक के हवाले से। तो मैं अपने सवालात का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले जनाब राजा मंजूर कादिर एडवोकेट साहब, आपको रंगला अहमद पे खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो पहला सवाल मेरा ये है कि इस तहरीक के हवाले से मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कश्मीरियों के साथ, उनके खून के साथ गद्दारी और बेवफाई की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान हुकूमत ने जो किया वो इन कश्मीरियों के साथ सही किया? उन्हें क्या करना चाहिए था कश्मीरी अवाम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं राजा सबज़ अली ख़ान शहीद मीडिया सर रंगला का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये इज़्ज़त दी और आज यहाँ मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके तवस्सुत से रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम के सामने तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मौजूदा हालात के तनाज़ुर में जो सूरत हाल है उसे जो है वो उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम की जदोजहद, उनकी तहरीक और उनके हक़ खुद इरादियत के हवाले से बतौर वकील के क्या सलूक किया, मुझे ज़ाती तौर पर जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के हवाले से इससे ज़्यादा कंसर्न जो है वो ये है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम हम खुद अपनी आज़ादी, अपने हक़ खुद इरादियत, अपने वतन की वहदत और 2 करोड़ कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए हमारी जदोजहद कैसी रही और इस वक्त जो है वो हम किस अंदाज में वो जदोजहद कर रहे हैं, उस हवाले से मैं ये बात कहूँगा कि रियासत जम्मू व कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के हवाले से सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करके अपने मौक़िफ़ को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाने के लिए ख़ुद अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और किसी भी रियासत के, वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या दुनिया की कोई और रियासत हो, उनकी पॉलिसियों या उनका अलाकार बनकर अपनी आज़ादी के जदोजहद करने की बजाय हमें खुद अपने हक़ आज़ादी के लिए जदोजहद करनी चाहिए। और जब मुझे मेरा यकीन है, और ये खुर्शीद मिल्लत की खुर्शीद ने भी, मैं माजी जो है वो आप उठा के जो है वो देख लें, बदकिस्मती ये है कि लोग माजी का मुताला नहीं करते। खुर्शीद मिल्लत की खुर्शीद ने इसी रियासत के अंदर, इसी आज़ाद कश्मीर के अंदर, एक वक्त वो था कि जब 1949 के बाद, कराची माहिदे के बाद, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत अमूर कश्मीर का जब आता था तो आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट कोहाला पुल पर जाकर उसे रिसीव करता था और उसके बाद उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे के जो है मुज़फ़्फ़राबाद लाया जाता था। लेकिन जब खुर्शीद मिल्लत की खुर्शीद आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट 59 में बने, सबसे पहला जो बतौर प्रेसिडेंट के उन्होंने जो है वो आर्डर जारी किया, वो जारी कि जॉइंट सेक्रेटरी को जो प्रोटोकॉल दिया जाता था उसको मनसूख करने का जो है वो आर्डर जारी किया।
اور پھر 1 سال کے قلیل عرصے کے اندر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے سٹیٹس کو وہ اس سٹیج پہ لے گئے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ منظور قادر مظفر آباد تشریف لائے، اور وہاں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے درمیان 3 ادوار مذاکرات کے ہوئے، اور آخر پہ جو ہے وہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ آپ یہ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ کس سٹیج سے لے جا کے جو ہے وہ کس سٹیٹس پہ جو ہے وہ لے جا کے جو ہے وہ حکومت کے اس کو بٹھایا تھا۔ اور وہ صرف آزاد کشمیر گورنمنٹ کی بات نہیں تھی، وہ آزاد کشمیر کے عوام کے سٹیٹس کو اپ کیا۔ اور جب آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ آج اگر آزاد کشمیر کے عوام اباؤٹ 60% ایک موقف کے ساتھ کھڑے ہو جائے کہ ریاست جموں و کشمیر ناقابل تقسیم وحدت ہے، ریاست جموں و کشمیر کے عوام 2 کروڑ عوام کو حق خود ارادیت کے علاوہ کوئی ہم دوسرا جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، آزاد کشمیر کے اندر اگر اباؤٹ 50% لوگ اکٹھے ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے اس موقف کے سامنے جو ہے رکاوٹ بن سکے۔ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے حکمران تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آزاد کشمیر کی عوام کے اس موقف کے مد مقابل کوئی رکاوٹ پیدا کرے، اس لیے کہ ریاست جموں و کشمیر کے عوام کی پشت پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، اور ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کی پیٹھ میں جو چھرا گھونپا گیا اور تحریک آزادی کشمیر کے خلاف جو سازشیں کی گئی، ہندوستان کی سہولت کاری کی گئی ریاست جموں و کشمیر کے قبضے پہ، وہ پاکستان کی ایک ایلیٹ کلاس ہے، حکمرانوں کی کلاس ہے، جو ہمیشہ پاکستان کی عوام کے خلاف بھی جو ہے وہ اپنا تسلط قائم رکھ کے ان کو بھی جو ہے وہ حق آزادی سے محروم رکھے۔ پاکستان کی عوام ہماری پشت پر ہے اور ہمارے ساتھ، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان کی بہت مختصر سی ایلیٹ کلاس ہے، اور اس کے اعلیٰ کار ہمارے خود سیاستدان بنتے ہیں، آزاد کشمیر کے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں بنتی ہیں۔ اگر آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور لوگ اکٹھے ہو کر اپنے اس حق کے ساتھ، اپنی اس آزادی کے ساتھ، اپنے اس موقف کے ساتھ، اپنی ریاست کی وحدت کے ساتھ کمٹمنٹ کر لے، پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ پاکستان کو کوسنے کے یا پاکستان کے حکمرانوں کو کوسنے کی بجائے مجھے اور آپ کو اور آزاد کشمیر کے نوجوان طبقے کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کر کے اس موقف کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ عوام کو اور عوام کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے اپنی جدوجہد تیز کرنی چاہیے۔ جی منظور صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان حکومت نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ آزاد کشمیر کی حکومت اس کے لیے باہر نکلے گی، جیسے کہ آپ کا نظریہ ہے، جس سے آپ ایک اپنے جو کارکن ہیں جیسے وہ بات کرتے ہیں، کیا پوری آزاد کشمیر قوم آپ کے اس نظریے کو اپنا سکتی ہے یا پھر وہ پاکستان کی طرف جائے گی؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا پورا یقین ہے، میں ایک مختصر سی ایک جو ہے وہ ایک بات آپ کو سنا کے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں اسٹوڈنٹس لائف میں ایک دفعہ جو ہے وہ کراچی آرٹس کونسل میں گیا، ایک شاعر آئے انڈیا سے، ہم نے جا کے ان سے جو ہے وہ ان کے سامنے انڈیا کو بڑا کوسنا شروع کیا، اور انڈیا کو کہ انڈیا یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اس شاعر نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، تو آدھا پونا گھنٹہ ہم اپنی ساری جو ہے وہ باتیں کر کے جب تھک گئے تو ہم اٹھے چلنے لگے۔ ہمارے ایک دوست جو آج چیف آرگنائزر ہیں جموں و کشمیر لبریشن لیگ کے، انہوں نے آٹوگراف بک رکھی اس کے سامنے، اور اس شاعر نے اس پہ لکھا کہ جب تک تو سوالی رہے گا تیرا جام خالی رہے گا۔ یہ لکھ کے اس نے ہمیں پوری 1.5 پونے 2 گھنٹے کی ہماری جو ساری تھی اس کا جواب دے کے ہمیں واسطے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جس دن ہم نے اپنی جدوجہد شعوری طور پر عقل اور دانش کی بنیاد پر اور حکمت عملی کے ساتھ میدان میں ہم نکل گئے، آزاد کشمیر کے نوجوان اور خصوصیت سے پڑھا لکھا طبقہ، دنیا کی کوئی طاقت ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو اپنی آزادی کے حق سے محروم کر نہیں سکتی۔
شرط یہ ہے کہ ہم نعرہ نہ لگائیں، عقل اور دانش اور حکمت عملی کی بنیاد پر اپنی جدوجہد کو ماسز میں لے جائیں اور عوام کو وہ شعور دیں. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ جب ہم عزم و یقین سے نکلیں گے، جب یہ قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے ہم چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا اور انشاءاللہ العزیز ہم حق آزادی لے کر رہیں گے. جی جناب منظور صاحب، ایک اور سوال ہے، تیسرا سوال میں آپ سے کروں گا. گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں پاکستان کی حکومت، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جاتا ہے تو؟ میرا پورا یقین، پہلی بات جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومتیں یا پاکستان کے حکمران گلگت و بلتستان کو جو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کرتے ہیں، وہ نہ صرف ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کو اور ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچانے کی ان کی دانستہ کوشش ہے، بلکہ گلگت و بلتستان کے عوام کو ان کے وسائل سے اور ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی بھی کوشش ہے. اور اس سے بڑی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک گہری سازش ہے کہ گلگت و بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنایا جائے. جموں و کشمیر لبریشن لیگ اس بات پہ یقین رکھتی ہے اور انہوں نے عقل و دانش کی بنیاد پر قابل عمل فارمولہ جو ہے 85 میں خورشید ملت کی خورشید نے اسمبلی کے فورم پہ جو ہے وہ پیش کیا تھا کہ گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کو ایک کانسٹیٹیوشنل امبریلا کے نیچے لایا جائے اور ایک دفعہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا ہو اور ایک دفعہ وہاں پرائم منسٹر گلگت و بلتستان سے ہو، اور اگر گلگت و بلتستان سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہو تو آزاد کشمیر سے پرائم منسٹر ہو. ایک کانسٹیٹیوشنل امبریلا کے نیچے لا کر گلگت و بلتستان اور آزاد کشمیر کو ان کے حقوق، گلگت و بلتستان کے حقوق دیے جا سکتے ہیں وہاں کی عوام کو. اور 1974 میں پاکستان نے جو اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کو ساخت کیا ہے، اس سے جو ہے وہ گلگت و بلتستان کے خطے کو محروم کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، جموں و کشمیر لبریشن لیگ یہ بات سمجھتی ہے اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جو اقدام کیا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران فوری طور پر گلگت و بلتستان کے لوگوں کو وہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رولز نافذ کریں، بحال کریں اور وہاں کے لوگوں کو حق آزادی دیں اور آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان کو ایک کانسٹیٹیوشنل امبریلا کے نیچے لا کر اس پوری حکومت کو ریاست جموں و کشمیر کی نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کرے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے جس سے گلگت و بلتستان کے عوام کو حقوق مل سکیں یا پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے. اور میرا یہ یقین ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ گلگت و بلتستان کو جو صوبہ بنانے کی بات کرتا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس کا مرتکب ہو رہا ہے. جموں و کشمیر لبریشن لیگ یہ بات واضح طور پہ کہتی ہے ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے. ہم رزسٹ کریں گے اور گلگت و بلتستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق جب تک نہیں مل جاتے اس وقت تک ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. جی ممتاز صاحب، ایک اور سوال ہے آپ سے. منظور صاحب، سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے KH خورشید صاحب نے اس آزاد کشمیر کے لیے، اس تحریک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو موٹو لے کے وہ نکلے تھے، آپ اس لبریشن لیگ کے صدر ہیں، مرکزی صدر ہیں، تو مجھے بتائیں ذرا لبریشن لیگ کی ناکامی کی ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے KH خورشید کے بعد یہ لبریشن لیگ اس طریقے سے
نہیں آئی ہے سامنے اپنے اس موقف پہ اس طریقے سے اتنی مضبوط نہیں رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں وہ سیاسی کارکن نہیں ہوں کہ جس کے اندر اخلاقی جرأت نہ ہو کہ وہ اپنا تسلیم نہ کرے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جموں و کشمیر لبریشن لیگ کی کمزوری کی بنیادی وجہ جو ہے وہ لبریشن لیگ کی قیادت کی جو ہے وہ مصلحت پسندانہ سیاست، جس کی وجہ سے خورشید ملت کے بعد بہت عرصہ تک جو ہے وہ جموں و کشمیر لبریشن لیگ اس مقام سے جو ہے وہ نیچے آئی جو مقام اس کا جو ہے وہ خورشید ملت کے خورشید کے دور میں تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ جو بات ہے وہ یہ کہ عقل و دانش کی بنیاد پر ریاست جموں و کشمیر کی آزادی کا جو فارمولہ خورشید ملت کی خورشید نے دیا، بدقسمتی سے پاکستان کے حکمران اسے اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے آزاد کشمیر اور اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی کہ لبریشن لیگ جیسی جماعت جو ہے وہ پروان نہ چڑھے۔ اس میں انہوں نے سرکاری جو ہے وہ سرکار کو حکومتی وسائل بھی استعمال کیے، لوگوں کو بھی جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا، لوگوں کو بہکایا، لالچ دی، ان کو مختلف سازشوں کے ذریعے مختلف اس میں جو ہے وہ تقسیم کر کے اس کا نتیجہ وہ بھی اپنی جگہ پہ عمل جو ہے وہ عمل اس میں جو ہے وہ کار فرما رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود میں نے آزادی کی جنگ، میری آزادی کی جنگ ہے، میرا مادر وطن بٹا ہوا ہے، میری قوم جو ہے وہ اذیتوں سے دوچار ہے، میرے بچے جو ہے وہ آج شہید ہو رہے ہیں، میری بچیوں کی عزتیں جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مقابلہ مجھے کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو ان طاقتوں کے مد مقابل کھڑا ہونا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ سال 1.5 سال کے اندر لبریشن لیگ کے لوگوں نے پھر اپنی صف بندی شروع کی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے سرگرم عمل ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی لبریشن لیگ کے آئین اور منشور کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنا شروع کیا ہے۔ وہ یقیناً نوجوان سارے جو ہے وہ ہماری صفوں میں آئیں گے، اور یہ ایک طاقت بن کے انشاءاللہ اس آزاد کشمیر کا بیس بنے گا، اور یہاں سے ہم اس آزادی کی تحریک کو جو ہے اسی عروج پہ لے جائیں گے جس عروج کی جو ہے ہمیں ضرورت ہے۔ جی منظور صاحب، بس آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جس کا نظریہ بھی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وہ زیادہ سرگرم رہتے ہیں، اس کے کارکن وہی نظریہ آپ بھی رکھتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس میں آپ کی جو تحریک ہے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جو تحریک ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائے، جس کے لیے ہمارے آزاد کشمیر نہ کہ بلکہ مقبوضہ کشمیر کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی ایسا لائحہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں جماعتیں مل کے دونوں اس تحریک کو مضبوط کریں اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز بلند کریں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں اس پہ جو ہے وہ صرف ایک حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ کے بانی امان اللہ خان مرحوم و مغفور جی انگلینڈ سے جو ہے وہ ایک پرچہ نکالا کرتے تھے، وائس آف کشمیر، اور وہ وائس آف کشمیر کا ایک پرچہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بھیجتے تھے منظور قادر کو، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کراچی، اور وہ اس کی فوٹو سٹیٹیں کر کے پورے آزاد کشمیر کے اندر پھیلاتا تھا۔ اس وقت امان اللہ خان کا آزاد کشمیر کے اندر نہ کوئی جماعت تھی، محض رائے شماری سے وہ نکلے تھے۔ نیشنل لبریشن فرنٹ جو بنیادی طور پہ ان کا عسکری ونگ تھا وہ تمام ان کے مخالف تھے۔ جب امان صاحب انگلینڈ سے واپس آئے ماترے قتل کے بعد، اور یہ ساری جو ہے وہ تحریک جو چلی، یہ میں آف دی ریکارڈ کہیں بیٹھیں گے تو بات کریں گے، یہ ریکارڈ پہ نہیں کی جا سکتی بات۔ امان صاحب نے سب سے پہلی آفر جو کی تھی وہ ہمیں کی تھی کہ ہم اس وقت کشمیر لبریشن اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کام کرتے تھے، کہ آپ اسٹوڈنٹس ونگ کے طور پہ جو ہے وہ آئیں اور پریکٹیکلی جو ہے وہ ہم کام کریں۔
بنیادی طور پر جس بات پہ جو ہے وہ اختلاف تھا اور اختلاف کیا میں نے، وہ یہ تھا کہ جس بنیاد پر اس تحریک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، الٹیمیٹلی لاسٹ پہ، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ خورشید ملت کی خورشید کو پہلے سے آفر موجود تھی اس تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کی، یہ مجھے بعد میں پتہ لگا۔ لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم جن کے کہنے پہ جو ہے وہ یہ کام آگے بڑھا رہے ہیں، کل یہ ہماری پیٹھ میں جو ہے وہ چھرا گھونپیں گے۔ اور پھر اس پہ امان صاحب نے اپنی بک میں یہ لکھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی خورشید کو ٹریپ نہیں کر سکی، لیکن ہم ٹریپ ہو گئے، یہ انہوں نے لکھا۔ اب یہ میں نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ آپ میرے بارے میں جو ہے وہ لبریشن فرنٹ کے جو کارکن ہیں، لبریشن فرنٹ کے جو نوجوان ہیں، یا لبریشن فرنٹ کی جو سوچ ہے، یہ کوئی میرے لیے نئی نہیں ہے، یا کوئی غیر دوسری کوئی